अपनी बेटियों का हक मारने वालों, अपने बेटों का हक मारने वालों, अपनी बहनों का हक मारने वालों, किस मुंह से तुम कयामत के दिन खड़े हो सकोगे और अल्लाह को हिसाब किताब दे सकोगे? जो लोग अपनी बहनों का हक मार के खाए हुए हों, अपने भाइयों का हक मार के खाए हुए हों, अपने बेटों का हक मार के खाए हुए हों, अपनी बेटियों को न देना चाहते हों, अपने घर में उनके साथ नाइंसाफी करते हों, वो क्या ये चोर नहीं है, ये डकैत नहीं है, ये खाइन नहीं है? कयामत के दिन क्या जवाब देंगे अपने रब के सामने? सबसे बड़ा मरकजी इदारा यहाँ मौजूद, हजारों की तादाद में नहीं तो सैकड़ों की तादाद में उलमा मौजूद, लेकिन अपने मुआशरे और अपने समाज से एक बुराई हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। इतने मदरसे, इतने उलमा होते हुए हम अंदाजा लगाएं कि मोहम्मद इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु हाथ में ठंडी लग रही है। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक। वअन जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न ली अस्माअन अना मुहम्मदुन वाना अहमदु व अनल माही यमहुल्लाहु बियल कुफ्र वानल हाशिर युहशरुन्नासु अला क़दमय्य यौमल क़ियामह वानल आक़िब वल आक़िबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन। रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीमुश्शान इजलास के रूह रवां और कायद फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद जुनैद अल मक्की हफ़िज़हुल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बैनुल अक़वामी शख्सियत दावतो तबलीग में जिन्होंने अपना एक सिक्का जमाया, अरब व आजम के अंदर जिनके नाम की तूती बोलती है, मेरी मुराद फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर सैयद महराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह, मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे दावत दी और जब तक मैं ट्रेन में बैठ नहीं गया तब तक कांटेक्ट करते रहे और राब्ता करते रहे और इस इजलास की नज़ामत भी संभाले हुए हैं जनाब अब्दुल्लाह सऊद उस्मानी साहब, मौलाना निसार साहब और स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर उलमाए किराम और इलाके के बावकार अहबाब, बजरडीहा ज़िला बनारस और उसके क़ुर्ब व जवार से अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों,
آج آپ کا یہ اجلاس جو رات کے 2 بجے کو بھی پار کر گیا، عام طور پر ہم لوگوں کی اب یہ کوشش ہے کہ سیمانچل وغیرہ میں یہ پروگرام جو رات بھر چلتے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ برائی یو پی میں نہیں تھی لیکن رفتہ رفتہ اب یہ برائی یو پی میں بھی جڑ پکڑتی جا رہی ہے، اور اب یہ پروگرام جو 12 بجے تک ختم ہو جانا چاہیے تھا اب وہ 3 اور 4 بجے تک چلنے لگے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اجلاس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ میں ہدایت بھی عطا فرمائے۔ بہت کچھ آپ نے سن لیا۔ یہ شیخ جنید مکی حفظہ اللہ کی شخصیت ہے کہ جن کی دعوت پر سارے علماء لبیک کہہ دیتے ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم بھی تشریف لے آئے، ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ جو کل پورنیہ میں تھے اور وایا کلکتہ ہوتے ہوئے آج آپ کے جلسے میں چلے آئے، اور مجھ ناچیز کو بھی خاکسار کو بھی جب دعوت ملی تو کل میں شہباز پور میں تھا مراد آباد، کل میرا وہاں پروگرام تھا اور بڑی آرام دہ ٹرین سمجھ رہا تھا وندے بھارت، لیکن صبح 8 بجے جب اس کو میں نے مراد آباد سے پکڑا تو شام کو 6:25 پر آپ کے بنارس پہنچی، جس میں سونے والا سلیپر کوئی ڈبہ نہیں تھا، جس میں بیٹھ کر 10 گھنٹے کا مسلسل سفر کرنا پڑا اور آپ تک پہنچے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جن علماء نے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے بہت کچھ سنا اور بہت کچھ آپ نے رات کے 2 بجے تک علماء کرام کے ان کے مخصوص انداز میں مختلف عناوین پر آپ نے گفتگو کو سماعت فرمایا۔ پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی جس سورت کو اور اس سورت کی چند آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ سیرت سے تعلق رکھتی ہیں، اور سیرت ہی کے تعلق سے مجھے کچھ آپ کے سامنے بولنا ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق توحید سے ہے، لیکن عبادت کس طریقے سے کی جائے اس کا تعلق سیرت سے ہے۔ ہمیں عبادت تو اللہ کی کرنا ہے، لیکن عبادت ہمیں کس طرح کرنا ہے یہ طریقہ ہمیں بتایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی، اپنے محبوب کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل، نمونہ اور اسوہ بنایا، یہ کہتے ہوئے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے۔ صرف نبی اکرم کی نماز نمونہ نہیں ہے، آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا چلنا اور پھرنا، آپ کا نکاح کرنا، اسی طریقے سے آپ کی عبادتیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ، یہ تمام کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اور ان تمام چیزوں میں ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ ایک تمہید باندھنا پڑے گی کہ اللہ نے مقام کیا دیا اپنے نبی کو۔ جو چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، کیا میں نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کیا میں نے آپ کے لیے
آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے اوپر سے اس بوجھ کو ہٹا نہیں دیا؟ الذی انقض ظہرک، جو بوجھ آپ کی پیٹھ توڑے ڈال رہا تھا، آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا. ورفعنا لک ذکرک، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کے نام کو بلند نہیں کیا؟ یہ چند آیتیں میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں ہم پہلے لفظ پر غور کریں، پہلی آیت پر غور کریں. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ بعض مفسرین قرآن کریم کی تفسیر کرتے وقت یہاں سینے کو کھولنے سے مراد اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معتبر اور صحیح روایت کے مطابق، صحیح روایات کے مطابق 2 مرتبہ پیش آیا. شق صدر کا معاملہ، آپ کے سینے کو چاک کرنے والا معاملہ، ایک بالکل بچپن میں پیش آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب آپ پیدا ہوئے اور آپ کی ماں آمینہ نے آپ کو قبیلہ بنو سعد کی ایک خاتون جس کا نام حلیمہ تھا جب اس کے سپرد کر دیا، اور اللہ کے نبی جب قبیلہ بنو سعد میں چلے گئے اور وہاں وہ رہنے لگے، اور جب آپ کی عمر تقریباً 4 سال کی ہوئی، 4 سال کی، اور زاد المعاد علامہ ابن قیم کے مطابق آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ دائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ کے ساتھ اور علاقے کے محلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے. جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے. اس موقع پر حضرت جبریل آئے اور 4 سال کے یا 6 سال کے اس بچے محمد ابن عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے جنگل میں اور پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا محمد، میرا نام محمد ہے. انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور پہاڑی کے دامن میں لے گئے، اور وہاں لے جانے کے بعد محمد ابن عبداللہ کا سینہ چاک کر دیا، آپ کے سینے کو چیر دیا، اور اس سینے کو چیرنے کے بعد آپ کا دل نکالا، اور دل نکالنے کے بعد اس دل میں ایک لوتھڑا تھا. علامہ ابن قیم یہی لکھتے ہیں زاد المعاد میں کہ ایک لوتھڑا تھا جو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے. دل کے اسی لوتھڑے میں حسد، کینہ، بغض، عناد، دشمنی، نفرت، ایک دوسرے کے خلاف جو نفرتیں ہوتی ہیں وہ اسی لوتھڑے میں ہوتی ہیں، جو بغض ہوتا ہے وہ اسی لوتھڑے میں ہوتا ہے. وہ لوتھڑا نکالا اور اس کو باہر پھینک دیا، اور پھر اس دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور دھونے کے بعد نبی اکرم کے سینے میں اس دل کو پھر رکھ کر اپنا ہاتھ پھیر دیا. محلے کے بچوں نے جو بکریاں چرا رہے تھے اس منظر کو دیکھا، سینہ چیرتے ہوئے دیکھا، تو یہ ڈر کے مارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ گئے. علامہ ابن القیم الجوزی لکھتے ہیں میرے بھائیوں زاد المعاد میں کہ یہ بچے بھاگتے ہوئے سیدھے خدیجہ یہ حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور حلیمہ سے کہنے لگے ماں قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے، محمد تو مار ڈالے گئے، محمد تو قتل کر دیے گئے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب بچوں نے مجھے یہ خبر دی، جو بچے میری بیٹی کے ساتھ شیمہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے بکریاں چرانے کے لیے، جب ان بچوں نے مجھے جنگل سے آ کر یہ خبر دی
کہ محمد قتل کر دیے گئے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. میں کیا جواب دوں گی عبد المطلب کو؟ میں کیا جواب دوں گی ابو طالب کو؟ میں کیا جواب دوں گی محمد کی ماں آمینہ کو؟ میں کیا بولوں گی؟ وہ عجلت میں اٹھی اور جلد بازی میں گھر سے نکلی اور اسی جنگل کی طرف بھاگنے لگی. کبھی اس جھاڑی میں دیکھتی، کبھی اس جھاڑی میں دیکھتی. ایک پہاڑی کے دامن پہ نظر پڑتی ہے. کیا دیکھتی ہیں؟ محمد ابن عبداللہ تو خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، لیکن چہرے پر کچھ کمزوری جھلک رہی ہے، نقاہت ہے بدن میں، کچھ کمزوری ہے. آپ ٹہلتے ہوئے تو آ رہے ہیں لیکن کمزوری محسوس ہو رہی ہے چلنے میں. جیسے ہی محمد ابن عبداللہ قریب آئے، حلیمہ سعدیہ نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا. کہا بیٹے کیا ہوا تھا تمہیں؟ یہ بچے ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، تمہیں کیا ہوا؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا تعجب ان بچوں کے کہنے پر نہیں ہوا جنہوں نے کہا تھا قتل محمد، محمد قتل کر دیے گئے، جتنا تعجب مجھے محمد کے بتانے پر ہوا جو چیز انہوں نے بتائی. کہا ماں مجھے کچھ نہیں معلوم، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ کوئی شخص آیا، اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے بتایا محمد، وہ مجھے پہاڑ کے اس دامن میں لے آیا، اس نے میرے سینے کو چیرا. حلیمہ کہتی ہے جب اس نے تمہارا سینہ چیرا تو تمہیں ہوش تھا؟ تم یہ سب دیکھ رہے تھے؟ محمد جواب دیتے ہیں کہ ہاں ماں، اس نے میرا سینہ چیرا، میں نے دیکھا کہ اس نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر سینے سے میرا دل نکالا، پھر دل سے گوشت کا لوتھڑا نکالا، اور پھر دل کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور دھونے کے بعد اس نے دل کو میرے سینے میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا. ماں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ہے. حلیمہ کہتی ہیں کہ اس حادثے کے بعد پھر میری ہمت جواب دے گئی، پتہ نہیں یہ کیا بتا رہا ہے، حقیقت میں کبھی کوئی اس کو قتل نہ کر دے. ویسے بھی نئے نئے مشاہدے دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ساتھ. کبھی گھر میں گھسنے سے پہلے بکری دودھ دینے لگتی ہے، کبھی کچھ ہونے لگتا ہے، کبھی کچھ ہونے لگتا ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس حادثے کے بعد پھر میں محمد کو ان کے گھر لے کر گئی اور آمینہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ تیرا یہ بیٹا نئی نئی چیزیں بتاتا رہتا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، اس لیے میں تمہاری امانت کو تمہارے سپرد کرنے آئی ہوں. اب آپ اپنی اس امانت کو سنبھالیے. میرے پیارے ساتھیوں، اس واقعے شق صدر کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کیا آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور اس بوجھ کو جو نبوت سے پہلے آپ کو کھائے جا رہا تھا، یا شروع میں جو نبوت آپ کو ملی تھی اور آپ طرح طرح کی باتیں سوچ رہے تھے، آپ کے ذہنوں میں ہزاروں قسم کی الجھنیں ہو رہی تھیں، اللہ رب العالمین نے آپ کے ان ٹینشنوں کو، آپ کی ان الجھنوں کو ختم کر دیا. وہ ٹینشن، وہ الجھنیں، وہ بوجھ اتنا زیادہ آپ محسوس کر رہے تھے اپنے اوپر جیسے کہ وہ آپ کی کمر کو توڑ دے گا، آپ کی پیٹھ کو توڑ دے گا. تو کیا اس بوجھ کو ہم نے آپ کے اوپر سے ہٹا نہیں دیا جو آپ کی کمر کو توڑے ڈال رہا تھا، جو آپ کو دبائے جا رہا تھا، جو آپ کو کھائے جا رہا تھا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑ دیا، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. کتنا بلند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم کے ذکر کو، یہ آج آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام اگر کسی شخصیت کا لیا جا رہا ہے انسانوں میں تو وہ ہستی ہے صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت جبیر ابن مطعم نے
یہی تو کہا کہ میں نے سنا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے. مسلم شریف کتاب الفضائل کی روایت ہے. حضرت جبیر ابن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. آپ فرما رہے تھے کہ میرے چند نام ہیں, اللہ نے مجھے چند نام دیے, میرے چند نام ہیں میرے, اور میرے ان ناموں میں ایک نام یہ ہے انا محمد, میں محمد ہوں, وہ انا احمد, اور میرا ایک نام محمد ہے. محمد سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہو, سب سے زیادہ جس کی پرشنسا کی گئی ہو, سب سے زیادہ جس کا نام لیا گیا ہو, محمد. یہ حمد یحمدو سے اس میں مفعول ہے, جس کا معنی ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو, جس کی سب سے زیادہ حمد بیان کی گئی ہو, جس کا سب سے زیادہ نام لیا گیا ہو. اور آپ نے اپنا دوسرا نام بتایا وَأَنَا أَحْمَدُ, اور میرا دوسرا نام احمد ہے, یعنی جس نے اللہ کا سب سے زیادہ نام لیا ہو. محمد جس کا نام سب سے زیادہ لیا گیا ہو, اور احمد جس نے اللہ کا نام سب سے زیادہ لیا ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اسم با مسمہ ہوں, جو نام میرا ہے اس معنی میں, معنی کے اعتبار سے اسلام میں اگر پورا کوئی اتر رہا تو میں اتر رہا ہوں. اور تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کتنا نام لیا جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اذان میں نبی کا نام, صبح اٹھیے سب سے پہلے فجر کی اذان سنیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر, اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ, اور جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ آپ نے لیا اور اذان کے کلمات آپ نے ختم کیے لا الہ الا اللہ پر, تو اذان کے بعد کی دعا میں آپ کو محمد رسول اللہ کا نام لینا پڑے گا. اذان کے کلمات تو ختم ہو گئے لا الہ الا اللہ اللہ کے نام پر, لیکن اذان کے بعد کی دعا میں آپ کو نبی کا نام لینا پڑتا ہے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ, آپ کو نبی کا نام لینا پڑتا ہے. تو ہم نے ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. وضو میں اگر آپ اللہ کا نام لیتے ہیں, بسم اللہ, اللہ کا نام لے کر اگر آپ نے وضو بنایا تو وضو کے بعد کی دعا میں آپ کو اللہ کے نبی کا نام لینا پڑے گا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے. نماز میں اگر آپ اللہ کا نام لیں گے اللہ اکبر اور اللہ کی ثنا بیان کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یا اللہم باعد بینی و بین خطایایا, یا اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو آپ نماز ختم کرنے سے پہلے اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو محمد رسول اللہ کا نام بھی لینا پڑے گا, اور آپ کو کہنا پڑے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو درود بھی پڑھنا پڑے گا اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد ورفعنا لک ذکرک. اس طرف اشارہ کیا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا. اور کیجئے, چن چن کر ایک ایک چیز بیان کی. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کے اوپر سے اس بوجھ کو ہٹا نہیں دیا جو آپ کی پیٹھ اور آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ اپنے نام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کے نام کو بھی اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے. جب تک دنیا میں میرا نام لوگے, میرے نام کے ساتھ ساتھ تمہیں میرے محبوب کا جناب محمد رسول اللہ کا نام بھی لینا ہوگا. اتنی عظمت, اتنی بلندی
کس کو ملی ہے؟ یہ مقام دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور دوسرا جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا ایک دوسرا نام احمد بھی ہے، اللہ کا سب سے زیادہ نام لینے والا، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف اگر کسی نے کی ہے تو اللہ کے نبی نے کی ہے. دنیا میں آپ کسی بھی مذہب کی اسٹڈی کر لیجئے، پڑھ ڈالیے، آپ کو نہ اٹھنے کی دعا ملے گی، نہ بیٹھنے کی دعا ملے گی، نہ سونے کی دعا ملے گی، نہ چلنے پھرنے کی دعا ملے گی، نہ کھانے پینے کی دعا ملے گی. یہاں صبح جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا بیان کرتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آپ کی آنکھ کھل رہی ہے تو اللہ رب العالمین کی حمد کرتے ہوئے، وضو بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہوئے بسم اللہ، گھر سے نکل رہے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ کا نام. رکوع میں جاتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ کا نام. رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ کا نام. سجدے میں جاتے ہیں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اللہ کا نام. دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو رب اغفر لی، اللہ کا نام. التحیات میں بیٹھتے ہیں تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کا نام. نماز شروع کی تھی تو اللہ کا نام لے کر، اور نماز ختم کر رہے ہیں، سلام پھیرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ. نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تب بھی اللہ کا نام، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہم انت السلام. مسجد سے نکل رہے ہیں تو اللہ کا نام، اللہم انی اسألک من فضلک. گھر میں داخل ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ. کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ، کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو الحمدللہ، اللہ کا نام. اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ کا نام، نیچے اترتے ہیں تو اللہ کا نام، کپڑا پہنتے ہیں تو اللہ کا نام. یہاں تک کہ پیشاب اور پائخانے کی ضرورت کے لیے جاتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے، تو ادھر بھی اللہ کا نام، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. میرے بھائیوں، چھینک آتی ہے تو الحمدللہ، اللہ کا نام. اور سامنے والا اگر چھینک کر کہہ دے الحمدللہ تو آپ اس کے جواب میں بھی کہتے ہیں یرحمک اللہ، اللہ کا نام. تو اللہ کی حمد و ثنا منٹ سیکنڈ پر اگر کوئی کرتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ ہستی ہے جناب محمد رسول اللہ کی. سو کر اٹھتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا، اور جب بستر پر سارے کام کر کے سونے کے لیے وہ نبی جب جاتا ہے تو سوتے وقت بھی اللہ کا نام، اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ کا نام لے کر اٹھے اور اللہ کا نام لے کر سونے کے لیے بستر پر چلے گئے. اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرتے ہوئے کوئی نبی کوئی ہیں تو وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سچ کہا، انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، وانا احمد، اور میرا ایک نام احمد ہے. سب سے زیادہ انسانیت میں میری تعریف کی گئی ہے اور اللہ کی تعریف کرنے میں میں سب سے آگے ہوں. میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں. لوگوں میں سب سے زیادہ نام میرا لیا گیا اور اللہ کا سب سے زیادہ نام میں نے لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ایک نام ہے ماہی، مٹانے والا. یمحو اللہ بی الکفر، اللہ ہمارے ذریعے کفر کو تو مٹاتا ہی ہے. ہمیں اس نے اس لیے پیدا کیا، اس لیے مبعوث فرمایا، اس لیے بھیجا تاکہ دنیا میں ہونے والے گناہوں سے میں لوگوں کو روک سکوں، لوگوں کو بچا سکوں.
ان کو گناہ کرنے سے روک سکوں. یمحو اللہ بالکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹاتا ہے. اور ماہی کا معنی گناہوں کو مٹانے والا. میرا ایک نام ماہی بھی ہے، گناہوں کو مٹانے والا، اس میں کوئی شک نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، جن حالات میں سعودی عرب کے اندر مکہ کی سرزمین پر آپ پیدا ہوئے، وہ حالات بڑے ناگفتہ بے تھے. وہ حالات ایسے تھے کہ جس کا تذکرہ جب کیا جاتا ہے اور زمانے جاہلیت کے کارناموں کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو آپ تصور کریں گے کتنے چیلنجز تھے محمد رسول اللہ کے سامنے، کتنی برائیاں تھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کتنی خرافاتیں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. کبھی آپ نے ان چیزوں پر غور کیا؟ آج ہزاروں مدرسے ہیں. سیمانچل میں چلے جاؤ، ایک ایک گاؤں میں 4 4 5 5 مدرسے چلتے ہیں. کٹیہار، کشن گنج، ارریا، چلے جائیے آپ بہار میں، ایک ایک گاؤں میں کتنے مدرسے. علماء کی تعداد. میں ایک موقع پر ایک مسجد میں جمعہ پڑھا رہا تھا، ایک گاؤں میں خطبہ دیا میں نے جمعے کا. جمعے کے خطبے کے بعد جب کھانا کھانے بیٹھا تو لوگوں نے بتایا، جرجی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ میرے گاؤں میں کتنے علماء ہیں؟ میں نے کہا مجھے کیا معلوم. کہا کہ میرے گاؤں میں 52 مولانا ہیں. 52 ایک گاؤں میں 52 مولانا. اور آج سارے مولانا اس گاؤں میں موجود تھے، آپ کا خطبہ سن رہے تھے. اتنے مولوی ایک ایک گاؤں میں، اتنے مدرسے. لیکن آج ایک رسم ختم نہیں ہو پائی، ایک خرافات ختم نہیں کر پا رہے ہیں. جہیز کی لعنت. آج دیکھ لیجئے سب سے زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ وہیں پر ہے. جب تک کم سے کم کچھ نہیں تو ایک موٹر سائیکل نہیں ہوگی، لڑکی بیٹھی رہے گی اپنے گھر پر. کتنی ڈیمانڈ. یہ اس جگہ کے حالات ہیں جہاں مدرسوں کی تعداد سب سے زیادہ، جہاں علماء کی تعداد سب سے زیادہ. آپ تصور کریں گے ایک لعنت ختم نہیں ہو پا رہی ہے جہیز کی، ایک رسم ختم نہیں ہو پا رہی ہے جہیز کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے اس زمانے میں کتنے چیلنجز تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تھوڑی دیر کے لیے آپ پڑھیے سیرت النبی علامہ ابن ہشام کی، اور تھوڑی دیر کے لیے نظر دوڑائیے ابن القیم کی کتاب زاد المعاد پر، تو آپ دنگ رہ جائیں گے. سب سے بڑا کام جوئے کا، اتنا خطرناک جوا ہوتا تھا. علامہ ابن القیم لکھتے ہیں کہ جوا کھیلتے وقت لوگ جب رقم ہار جاتے تھے تب بھی وہ اپنی ہار نہیں مانتے تھے. نہیں ابھی نہیں ہارا ہوں میں، ابھی کیسے ہار گیا، ابھی میرے پاس بہت کچھ ہے لگانے کے لیے، ابھی بہت کچھ ہے لگانے کے لیے. اپنا مکان جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اپنا مکان جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. اور جب مکان بھی ہار جاتے تھے تب بھی کہتے تھے رکو ابھی میں ہارا نہیں ہوں، ابھی میرے پاس اور بھی کچھ ہے لگانے کے لیے. کچھ نہیں ہے پھر بھی لگانے کے لیے اور ہے. کیا لگا دیتے تھے؟ اپنی 27 28 25 سال کی بیوی کو جوئے میں لگا دیا. لو 30 35 سال کی بیوی کو جوئے میں لگا دیا. اور جب بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو کہتے تھے رکو ابھی 15 16 18 سال کی میری بیٹی بھی ہے. اور وہ اپنی بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے. جب تک بیٹی بھی نہیں ہار جاتے تھے کب تک وہ رکتے نہیں تھے. بس ان کو چاہت تھی شاید اس کو داؤں پہ لگا دوں تو یہ چیز مجھے مل جائے، شاید ابھی بھی میں جیت جاؤں، میں مال و دولت میں آگے بڑھ جاؤں. اس نے اپنی بیوی جوئے میں لگا دی، میں جیت جاؤں اور پھر بچوں میں آگے نکل جاؤں. اس رسم بد کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سورت نازل کی تھی اور کہا تھا الہاکم التکاثر، تمہیں مال و دولت کی زیادتی نے، تمہیں تکاثر کے لالچ نے، تمہیں مال و دولت کی اور بیوی بچوں کی زیادتی کی حبس نے ہلاک و برباد کر دیا. وہ اس سلسلے میں پوری کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے میں جیت جاؤں. یہ جوئے کا حال تھا.
شراب کا حل اتنا خطرناک تھا کہ ان کے گھر میں، یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو فخر کے طور پر وہ بچے کے حلق میں سب سے پہلے شراب کا قطرہ اور شراب کی بوند وہ حلق میں ڈالتے تھے، اور جب بچے کے حلق میں پہلا قطرہ شراب کا جاتا تھا تو فخر کرتے تھے کہ میں نے اپنے بچے کو شراب کا قطرہ دیا، شراب کا سب سے پہلے شراب میں نے اپنے بچے کو پلائی۔ یہ رواج تھا ان کے یہاں۔ شراب کا عالم یہ تھا کہ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو پانی کی جگہ پر وہ شراب کی بوتل رکھ لیا کرتے تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے جب لقمہ اٹک جاتا تھا تو شراب کے پی کر وہ اپنے حلق کے لقمے کو نیچے اتارا کرتے تھے۔ شراب کی کثرت کا یہ عالم تھا، وہ پانی کی جگہ شراب پیا کرتے تھے۔ شراب کا حال یہ تھا کہ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک صحابی بھی شراب پی لیے اور شراب کے نشے میں وہ بھول گئے کہ یہ میری بیٹی ہے یا بیوی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا بیوی سمجھ کر اور وہ اس کو کھینچنے لگے۔ جب بیٹی چیختی ہے تو بیوی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنی بیٹی کو اپنے شوہر کے چنگل سے چھڑایا اور شوہر کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ یہ نشہ تھا اور اتنی شراب پیا کرتے تھے کہ وہ بھول جایا کرتے تھے۔ بخاری پڑھیے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مغنیہ کا گانا سن رہے تھے، بھیڑ لگی ہوئی تھی اور ایک گانا گانے والی گانا گا رہی تھی اور اس نے حضرت حمزہ کو اکسا دیا۔ بخاری کی روایت کے مطابق اس نے کہا الا یا حمزہ للشرف النوائی، اے حمزہ تو تو موٹی اونٹنیوں کے لیے پیدا ہوا ہے، تو تو بہت موٹی اونٹنیوں کے لیے، یعنی اس نے حضرت حمزہ کو چڑھا دیا۔ حضرت حمزہ نے دیکھا کہ یہ تو میری تعریف کر رہی ہے۔ حضرت علی کی اونٹنی وہیں چر رہی تھی، خنجر لیا اور حضرت حمزہ نے اس اونٹنی کا پیٹ چاک کر دیا اور اس اونٹنی کا کلیجہ نکال کر اس گانے والی کو دے دیا، اس گانے والی کو پیش کر دیا۔ حضرت علی نے جب اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی دیکھیے حمزہ نے میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا، شراب کے نشے میں ہے اور گانا گانے والی کی بات میں آ گئے اور میری اونٹنی کا پیٹ چاک کر دیا اور دیکھیے مار ڈالا میری اونٹنی کو۔ اللہ کے نبی نے کہا یا علی چلو میں حمزہ کو سمجھاتا ہوں اور تمہیں تمہارا بدلہ دلواتا ہوں، تمہیں تمہاری قیمت دلواتا ہوں اونٹنی کی۔ جب یہ حضرت حمزہ کے پاس آئے اور اللہ کے رسول نے جب حضرت حمزہ سے کہا کہ یہ تو غلط کیا آپ نے، کیوں تم نے حضرت علی کی اونٹنی کا پیٹ چاک کر دیا؟ لیکن وہ نشے میں تھے حضرت حمزہ اور نشے میں کہنے لگے ارے جاؤ جاؤ تم سب تو میرے باپ کے غلام ہو، تم سب تو میرے باپ کے نوکر ہو، آگے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا یا علی ابھی یہ نشے میں ہیں، ابھی یہ نشے میں شرابور ہیں، ابھی ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی ان کو، ابھی چلو جب نشہ اتر جائے گا تب ان کو سمجھایا جائے گا۔ یہ شراب کا حال تھا، شراب کا یہ کتنے چیلنج تھے اللہ کے نبی کے سامنے، اور ان چیلنجز کا سامنا آپ نے کیسے کیا، ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کیا؟ اتنا ہی نہیں، شراب کی حالت، جوئے کی وہ کنڈیشن، ایک چیلنج اور زناکاری عروج پر تھی۔ عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل ننگی ہو کر اور برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی۔ دیکھیے الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی عورتیں بالکل ننگی اور برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی خانہ کعبہ کا، کپڑے کا ایک تار ان کے جسم پر نہیں ہوا کرتا تھا، اجازت نہیں تھی کپڑا پہن کر طواف کرنے کی ان عورتوں کو، بالکل ننگی اور برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی۔ نبی اکرم پر جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بری رسم کو ختم کرنے کے لیے آیت نازل کی خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم مسجد میں جاؤ
اللہ کے گھر میں جاؤ تو زینت اختیار کر لیا کرو، زینت اختیار کر لیا کرو۔ میرے بھائیوں، عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتی تھیں۔ ہمارے یہاں تو ابھی کپڑے موجود ہیں، تھوڑے بہت ہی صحیح، لیکن ہے وہاں تو خانہ کعبہ کا بالکل ننگا طواف۔ کتنا بڑا چیلنج تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ شادیوں کے طریقے بڑے عجیب و غریب تھے۔ بخاری کتاب النکاح پڑھیے، زمانے جاہلیت کے سارے نکاح کی طرف آپ نظر دوڑائیے، آپ کو دکھے گا ایک آدمی، ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام دیتا، رشتہ طے ہو جاتا، شادی ہوتی، نکاح کر کے اپنے گھر لاتا، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ سوتا نہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا۔ نکاح کر کے لایا، بیوی میری، لیکن وہ اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا تھا۔ بخاری کتاب النکاح، زمانے جاہلیت کی نکاح کی طرف نظر ڈالیں۔ وہ نکاح کرنے والا لڑکا اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ہینڈ اوور کر دیتا تھا، اپنے دوست وغیرہ کو دے دیتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، اس کو تم سنبھالو اور اس کے ساتھ تم راتیں گزارو، جب یہ تم سے حاملہ ہو جائے گی، جب تم سے یہ حمل ٹھہر جائے گا، تب میں اس کو اپنے گھر لے آؤں گا۔ وہ عورت جس کو وہ خود نکاح کر کے لاتا تھا، لیٹتا نہیں تھا، اس کے ساتھ دوسرے کے حوالے کر دیتا تھا، اور وہ عورت اس دوسرے آدمی کے ساتھ رہتی، جب حمل ٹھہر جاتا تب اس کو لے کر آتا، اس کو اپنی بیوی بناتا۔ اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ایسا کرنے سے یہ بچہ نیک پیدا ہوگا، یہ بچہ بڑا شریف پیدا ہوگا۔ زمانے جاہلیت کے یہ 4 طریقے کے جو نکاح ہوتے تھے، مولانا صفی الرحمان صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ الرحیق المختوم کے اندر درج کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ان نکاح کو پڑھیے کہ پہلے نکاح کا طریقہ تو یہ تھا کہ ایک لڑکا نکاح کر کے بیوی کو لاتا، لیکن اس کے ساتھ وہ خود مجامعت نہ کرتا، صحبت نہ کرتا، اس کو کسی اور کے حوالے کر دیتا، جب حمل ٹھہر جاتا تب اس کو لے کر آتا، چاہتا تو اپنی بیوی بنا لیتا، چاہتا تو اسی کو دے دیتا۔ اور ایسا اس لیے کیا جاتا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو، تاکہ بچہ شریف پیدا ہو۔ نکاح کا ایک دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت ایک لڑکی کے پاس ایک وفد جاتا، جو 3 سے زیادہ ہوتے اور 10 تک ہوتے، 10 سے زیادہ نہیں، 3 4 5 6، 3 بھی جا سکتے، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 10 تک لوگ اس عورت کے پاس جاتے اور اس کے ساتھ جماع کرتے، زنا کرتے، اس سے ملتے۔ جب اس کے حمل ٹھہر جاتا اور جب پیدائش کا وقت قریب آتا اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ عورت ان تمام لوگوں کو بلاتی جتنے اس کے پاس آئے، 3 4 5 6 10 تک جتنے لوگ اس کے پاس آئے، وہ تمام لوگوں کو بلاتی اور اپنے پاس بٹھاتی، اور جب بچہ اس کا جو پیدا ہوا ہے اس بچے کو اٹھاتی اور ان 10 لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھ دیتی، یہ اسی کا بچہ مانا جاتا، اور یہ اس کی بیوی، وہ اس کا شوہر، یہ اس کی بیوی ہو گئی، یہ اسی کا بچہ ہو گیا، اور یہ آدمی اسی کا باپ، اور پھر یہ اس عورت کو لے جایا کرتا تھا۔ یہ نکاح کا دوسرا طریقہ تھا۔ عرب کی سرزمین پر ایک ہی عورت کے پاس 3 4 5 6 9 10 تک آدمی جاتے اور اس کے ساتھ زنا کرتے، اور جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ جس کی گود میں بچہ رکھنا چاہتی رکھ دیتی۔ اور نکاح کا ایک تیسرا طریقہ اور تھا، اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت اپنے گھر میں ہری جھنڈی لگا دیا کرتی تھی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ خالی ہے، پورے سال اس کے پاس جو آنا چاہے آ جائے، پورے سال تک لوگ اس کے پاس آتے تھے اور جاتے تھے، اس کے ساتھ زنا کرتے تھے، اور پورے سال کے بعد 9 مہینے کے بعد جب اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ ان سب کو بلاتی تھی، ان سب کو بلاتی تھی، اور مجال کہ کوئی نہ آئے، جتنے لوگ اس سے ملے ہیں سب کو آنا پڑتا تھا، سارے کے سارے لوگ اس عورت کے بلانے پر آتے، لیکن یہ عورت ان لوگوں میں سے جس کی گود میں بچہ رکھنا چاہے رکھ دے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ خانہ کعبہ سے قیافہ شناس کو بلایا جاتا۔ قیافہ شناس وہ شکل دیکھتا،
جیسے 100 آدمی ہو گئے، 150 آدمی ہو گئے، اتنے لوگ اس عورت کے پاس آئے پورے سال، اب یہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کو وہ قیافہ شناس اپنی گود میں لیتا اور اس بچے کی شکل ملا کر دیکھتا کہ سب سے زیادہ کس آدمی سے اس کی شکل مل رہی ہے، یہ بچہ کس سے تال میل کھا رہا ہے، کس آدمی کے ساتھ اس کی شکل مل رہی ہے۔ وہ قیافہ شناس اپنے عقل سے دیکھتا، سوچتا اور پھر جس کے ہاتھ میں یہ بچہ دے دیتا، یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا، وہ اس کی بیوی مان لی جاتی اور یہ اس کا باپ مان لیا جاتا، اور اس طریقے سے یہ عورت کو لے کر چلا جاتا۔ یہ نکاح کا ایک اور غلط طریقہ تھا۔ اتنے خطرناک نکاح کے طریقے تھے زمانے جاہلیت کے اندر میرے بھائیوں، حالات، یہ چیلنج تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور پھر میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے ایک اور چیلنج، ایک اور چیلنج۔ لڑکا جب ان کے گھر میں پیدا ہوتا تھا تو یہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گا، میرے ساتھ پیے گا، میرے اوپر بوجھ بنے گا، تو وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کہیں میرے ساتھ نہ کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا یہ ذنب اکبر عند اللہ، تو آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک۔ اس کے بعد جب آپ سے پوچھا گیا ثم ایون، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ بڑے ہو کر تمہارے ساتھ کھائے گا، تمہارے ساتھ بڑا ہوگا، تمہاری کمائی پر پلے گا اور بڑھے گا، اس ڈر سے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور ایک رسم اور تھی، ایک چیلنج اور تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جب ان کے یہاں کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی، لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لڑکی کو پیدا ہوتے ہی وہ دفن نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اس لڑکی کو 4 سال تک پالا کرتے تھے، پوسا کرتے تھے۔ جب اس لڑکی کی عمر 4 سال کی ہو جایا کرتی تھی تب باپ کہتا تھا اپنی بیوی سے میری بیٹی کو نہلاؤ دھلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ۔ جیسے آج جب کسی کو پھانسی دی جاتی ہے، پھانسی گھر میں لے جایا جاتا ہے تو صبح اس کو نہلایا جاتا ہے اور نئے کپڑے پہننے کو دیے جاتے ہیں، ایسی جب وہ لڑکی 4 سال کی ہو جایا کرتی تھی تو اس کو اس کی ماں نہلاتی تھی، دھلاتی تھی اور اس کو نئے کپڑے پہناتی تھی اور بہانہ کرتی تھی کہ تمہارا باپ تمہیں میلے میں لے کے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی نے جب اپنا درد بھرا منظر بیان کیا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو سنایا تو اس من میں ایک منظر یہ تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج سب سے زیادہ افسوس جس گناہ پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو دفن کیا۔ جب وہ 4 سال کی ہو گئی میں نے اپنی بیوی سے کہا اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور کپڑا پہناؤ نیا۔ جب میری بیوی میری اس معصوم بچی کو نہلانے لگی، دھلانے لگی اور اس کو اچھے کپڑے پہنانے لگی تو میری بیوی روتی جا رہی تھی اور میری بچی اپنے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے معصوم ہاتھوں سے میری بیوی کے آنکھوں کے آنسوؤں کو صاف کرتی جا رہی تھی اور کہتی جاتی تھی اماں کیوں رو رہی ہو، ماں کیوں رو رہی ہو، میں تو ابو کے ساتھ میلے میں جا رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ لیکن ماں جب یہ سنتی تھی تو اپنی بچی کو سینے سے لگا لیتی تھی۔ اس بیچاری میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکے آئے میری لخت جگر تو مجھ سے جھوٹا وعدہ کیوں کر رہی ہے، تیرا باپ تجھے ایسی جگہ لے کے جا رہا ہے جہاں سے تو لوٹ کر اب واپس نہیں آئے گی۔ اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی کو نہلا دھلا کر نئے کپڑے پہنا کر جب لے گیا اور میں گڑھا پہلے سے کھود کر تیار تھا، میں نے جنگل میں اپنی بیٹی سے کہا بیٹی اس قبر میں، اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی۔ میری معصوم بچی جب اس گڑھے میں جھانکنے کے لیے گئی اور اپنی ماں کو دیکھنا چاہتی تھی تو پیچھے سے میں نے دھکا دے دیا، پیچھے سے میں نے دھکا دیا، میری بیٹی اس گڑھے میں گر گئی۔ میں نے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیا اور اتنی مٹی ڈالی کہ اس کو میں نے پاٹ دیا اور اس کی آخری آواز سننے تک میں رک گیا۔ اے اللہ کے نبی، میں اتنی دیر رکا رہا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیٹی مر گئی ہوگی۔
تب میں وہاں سے چلا اور آنے کے بعد گھر نہیں گیا، اپنے دوستوں کی محفل میں گیا، وہاں شراب کا جام چلا اور میں نے خوشیاں منائی۔ میں خوش تھا کہ آج میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایک یہ چیلنج تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ کتنے چیلنج! ایک معمولی سی برائی ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں، ایک معمولی سی برائی آج اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے، اپنے سوسائٹی سے نبی اکرم کے سامنے کتنے چیلنج تھے۔ جوا ختم کیا، مٹا کے رکھ دیا، شراب کی حرمت کا اعلان کیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ قرآن کی آیت جیسے ہی نازل ہوتی ہے، میرے پیارے ساتھیوں، مدینے کے اندر سڑکوں کے اوپر شراب بہنے لگی۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، اتنی جلدی کسی کی آواز پر لبیک نہیں کہا گیا، اتنی جلدی کسی کی آواز پر لبیک نہیں کہا گیا جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا گیا۔ اور جبکہ حالات ایسے تھے کہ ایک انصاری نے حضرت علی کی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی حرمت شراب سے پہلے۔ ایک انصاری نے جب دعوت کی تو کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، اور شراب جب پی تو نماز کا ٹائم ہو گیا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو جو صحابی نماز پڑھا رہے تھے وہ شراب کے نشے میں قرآن کی آیت ہی غلط پڑھنے لگے، اور انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ہے کیا؟ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، وہ پڑھنے لگے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو، ہے کیا؟ لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لیکن یہ صحابی کیا پڑھنے لگے؟ نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی انہی معبودوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو۔ قرآن کی آیت جب بگاڑ دی اور پڑھنے لگے، تب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمانو والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہوا کرو، جب تم شراب پی لیا کرو اور نشے میں ہوا کرو تو تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور پھر حتمی طور پر جب حرمت کا اعلان ہو گیا، جب انصاری اور مہاجر آپس میں لڑنے لگے، میں تم سے افضل، میں تم سے افضل، میں تم سے اونچا، میں تم سے اونچا، انصاری کہنے لگے واہ تم بھوکے اور ننگے ہمارے پاس آئے، کھانے کو ہم نے دیا، رہنے کو ہم نے دیا، ہم تم سے افضل۔ مہاجر کہنے لگے محمد رسول اللہ ہماری قوم میں پیدا ہوئے، ہم تم سے افضل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی تمام خرافاتوں کو تو ختم کرنے آئے تھے۔ جب ایک دوسرے کے مقابلے میں تلواریں نکالنے لگا کہ میں تم سے افضل، میں تم سے افضل، تب حتمی طور پر قرآن کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے اور یہ آیت نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہاں قرآن نے بالکل حتمی طور پر شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، اور جس وقت یہ شراب کی حرمت کا اعلان ہو رہا تھا، اللہ کی قسم برسوں برس شراب کے رسیا لوگوں نے اسی وقت شراب کے ڈرم الٹ دیے، مٹکے توڑ دیے۔ آج ہم بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بیڑی نہیں چھوڑتی، تمباکو نہیں چھوڑتی، سگریٹ نہیں چھوڑتی۔ وہ لوگ شراب کے دل دادا تھے، رسیا تھے، جن کے ہاتھوں میں شراب تھی، انہوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، اور حرمت شراب کے اعلان کے بعد انہوں نے پھر کبھی شراب کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ہم سے معمولی نشہ نہیں چھوڑتا ہے، انہوں نے تو اتنا بڑا نشہ چھوڑ دیا، اتنی جلدی کسی کی آواز پر لبیک نہیں کہا گیا۔ نتیش کمار بہار میں چلا رہے شراب بندی بند، شراب بندی بند، یہ شراب بندی، اور چیختے رہے، چلاتے رہے، لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے شراب برابر پہنچ رہی ہے اور پینے والے شراب پی رہے ہیں۔ لیکن عرب کی سرزمین پر شراب کی پانی کی طرح باڑھ آ گئی تھی، نالیوں میں شراب بہ رہی تھی اور پانی کا، شراب کا لیول نالیوں سے اوپر ہو گیا تھا۔ اتنی جلدی اگر کسی حاکم وقت کی آواز پر لبیک کہا گیا تو وہ ہستی ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائیوں، کیسا چیلنج تھا، اور اس چیلنج کا مقابلہ آپ نے کیسے کیا؟ جوا ختم کیا، شراب کی حرمت کا اعلان کیا تو شراب ختم ہوا۔
اور غور کرو، جب زنا کی حرمت کا اعلان کیا تو وہی جو زنا کے دلدادہ تھے اپنے آپ آنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، پہاڑ کے دامن میں مجھ سے گناہ ہو گیا۔ وہی ماعز ابن مالک الاسلمی ہے جنہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ انہوں نے پھر دوسری طرف آ کر کہا اللہ کے رسول میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا صحابہ سے ذرا ان کا منہ تو سونگو، کہیں شراب کے نشے میں تو نہیں بول رہے ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں میں نے زنا کہا اللہ کے رسول شراب کی بو نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے ایک دو سوال اور کیے، اس کے بعد جب اعتراف کر لیا کہ ہاں میں نے زنا کیا، تب آپ نے کہا جاؤ اور ان کو رجم کر دو۔ جو ماحول تھا زناکاری و بدکاری کا، میرے بھائیوں ایسا معاشرہ پاک کیا، ایسا صاف کیا اس معاشرے کو کہ وہی لوگ جب دھوکے سے ایک دو کسی سے اگر زنا کا صدور ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اسی دنیا میں اللہ کے خوف سے اور عذاب جہنم سے بچنے کے لیے اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے وہ اللہ کے نبی کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے پاک کر دو، مجھے صاف کر دو اور اسی دنیا میں سزا دے دو۔ وہ غامدیہ ایک عورت تھی پہاڑ کے دامن میں جس سے زنا کا صدور ہوا اور آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول انی قد اصبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھے سنسار کر دیجئے، سنسار کر دیجئے۔ اعتراف کیا اس نے، اے اللہ کے رسول میں نشے میں نہیں بول رہی ہوں۔ جب جرم ثابت ہوا تو آپ نے کہا جاؤ سنسار کر دو، اور جب پتا چلا کہ اس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے اس کے پیٹ میں، تو آپ نے کہا رک جاؤ، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ جب بچے کو لے کر آئی تب آپ نے کہا ٹھیک ہے اب سنسار کر دو، لیکن بچہ جب رونے لگا اور وہ دودھ پلانے کی مہلت مانگنے لگی تب آپ نے کہا اے عورت، اے غامدیہ، اس بچے کی غذا تیری پستان میں موجود ہے، ابھی تجھے سزا نہیں دی جا سکتی ہے، جا جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب آنا۔ وہ بچہ روٹی کھانے لگا تب لے کر آئی۔ شاید شریعت محمدی میں اب کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، رحمت للعالمین کی رحمت کے پاس بھی اب کوئی اور رحم کا پروانہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس بچے کو کسی صحابی کے حوالے کیا، اس کو تم سنبھالو اور اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو سنسار کر دو۔ اس کو جب سنسار کیا جانے لگا، سینے کے برابر گاڑا گیا، خالد ابن ولید نے پہلا پتھر مارا، اس کا سر پھٹتا ہے، خون کا پھوارہ نکلتا ہے، خالد ابن ولید کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، وہ گالی دے دیتے ہیں تیرا ستیہ ناش جائے کمبخت زانیہ بدچلن عورت۔ اللہ کے نبی کو جب پتا چلا کہ خالد ابن ولید نے اس عورت کو نازیبا جملے کہے تو آپ نے خالد ابن ولید سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ ایک دن خالد ابن ولید نے کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر یہی حال رہا تو میری تو آخرت بگڑ جائے گی۔ اے اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا تم نے اس غامدیہ کو غلط جملے بولے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول وہ بدچلن عورت، زانیہ عورت، اس کے خون کے چھینٹوں نے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ آپ نے کہا خالد وہ بدچلن نہیں تھی، وہ عادتاً بدچلن نہیں تھی، اس کی عادت نہیں تھی، اس کا شوہر نہیں تھا، اس نے غلطی کر لی جوانی کے چڑھاؤ میں آ کر، لیکن وہ پیشہ ور مجرم نہیں تھی، وہ ایسی نہیں تھی، اس سے غلطی ہوئی، لیکن اس نے اللہ کے دربار میں ایسی سچی توبہ کی ہے، اللہ کی عدالت میں ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پہ ڈالا جائے تو مدینے کے 70 گناہگاروں کی بخشش ہو جائے اور وہ 70 جہنمی بھی جنتی ہو جائیں۔ میرے بھائیوں زنا کو جب آپ نے ختم کیا تو اتنا ختم کیا کہ معاشرہ بالکل پاک و صاف ہوا، یہاں تک کہ اگر ایک دو لوگوں سے شاذ و نادر اگر زنا کا صدور ہوا تو وہ نبی کی عدالت میں آ کر اپنے آپ کو پاک و صاف کرانے لگے کہ مجھے پاک و صاف کر دیجئے۔ کتنا بڑا چیلنج تھا اور کیسے ختم کیا۔ کیا وجہ ہے آج ہم اپنے معاشرے سے ایک جہیز کی لعنت ختم نہیں کر پا رہے؟ کتنے جلسے ہوتے ہیں، کتنے جلسے۔ اسی بجلڈیا کے مقام پر سن 1995 میں میری پہلی تقریر ہوئی تھی، سن 1995 میں 95 میں، آج 2025، 30 سال کا زمانہ۔ مجھے بتائیے کہ 30 سال تو مجھے ہو گئے ہیں تقریریں کرتے ہوئے اور جلسے کرتے ہوئے، کیا آپ کے سماج سے جہیز ختم ہوا؟ آپ کے معاشرے سے بے پردگی ختم ہوئی؟ آپ کے معاشرے سے کیا چینجنگ آئی اور کیا تبدیلی آئی؟
ہندوستان کا اپنی جمعیت و جماعت کا سب سے بڑا مرکزی ادارہ یہاں موجود، ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں علماء موجود، لیکن اپنے معاشرے اور اپنے سماج سے ایک برائی ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ اتنے مدرسے، اتنے علماء ہوتے ہوئے ہم اندازہ لگائیں کہ محمد رسول اللہ نے اکیلے اپنے دم پر، اپنے بلبوتے پر کتنے چیلنجز کا سامنا کیا ہے اور کیا مقابلہ کیا ہے، اور جس برائی کو مٹایا تو ایسے مٹایا، حالانکہ کفر کو بھی مٹایا، اور کفر کو جب مٹایا ان گناہوں کے ساتھ ساتھ تو ایسا مٹایا کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا اور 10,000 صحابہ کے ساتھ جب فاتحانہ مکے کے اندر اللہ کے نبی کا داخلہ ہوا تو حضرت پہلے خانہ کعبہ میں گھس گئے، حضرت علی نے اپنے کاندھے پر آپ کو سوار کیا اور اللہ کے نبی کے کاندھے پر اللہ کے رسول سوار ہو کر ایک چھڑی لے کر کھڑے ہو گئے، اور آپ ایک ایک بت کو گراتے جاتے تھے خانہ کعبہ سے، ایک ایک بت کو لاٹھی ماری زمین پہ گرتا تھا اور چکنا چور ہو جاتا تھا، اور کہتے جاتے تھے ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ آپ نے جب کفر اور شرک سے ماحول کو صاف کیا تو ایسا صاف کیا کہ وہی خانہ کعبہ 360 بتوں سے پاک و صاف ہو گیا، اتنا پاک کیا کہ آپ کے بعد آنے والے صحابہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ہیں، جس درخت کے پاس بیعت لیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق نے اس درخت کو ہی کٹوا دیا، یہ سوچ کر کہ میرے بعد آنے والی نسل کہیں یہ سوچ کر اس پیڑ سے تبرک حاصل نہ کرنے لگے کہ اس پیڑ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ شرک کا جہاں اندازہ ہوتا تھا، کفر کا جہاں اندازہ ہوتا تھا، اس چیز کی جڑ کو پہلے سے اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود کو پہنچ کر پکڑ کر کہنے لگے اے حجر اسود، تو اللہ کی نظر میں بڑا مبارک پتھر ہے، میں مانتا ہوں تیرے عظمت کو، میں اقرار کرتا ہوں تیری عظمت کا، لیکن سن اے پتھر، تو عام ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو تو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تو تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کیونکہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ نے چوما ہے، بس اس سے زیادہ تیری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے یہ بتا دیا کہ شرک ہم اس حجر اسود کو اس لیے نہیں چومتے ہیں کہ یہ دینے کی طاقت رکھتا ہے اور نفع نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ نے جب شرک اور کفر کو ختم کیا تو آپ کی تعلیم سے متاثر ہو کر آپ کے صحابہ نے ان کی جڑوں تک کو مٹا دیا، آج وہ جڑیں پھر پنپ رہی ہیں۔ پھر ہمارے ربانی صاحب اس طرف اشارہ کر کے چلے گئے، میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، کون سی چیز، کتنے چیلنجز نبی کے سامنے، اور ہر چیلنج کا مقابلہ آپ نے کیا، ہر چیلنج کا مقابلہ آپ نے کیا۔ چوری مٹائی، چوری تو ایسی مٹائی کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے غزوہ خیبر میں ایک چادر چرائی تھی، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول یہ چادر لے لیجیے۔ آپ نے کہا کیا تم نے ندا سنی تھی، آخری آواز سنی تھی؟ کہا ہاں، پھر کیوں نہیں آئے؟ جاؤ اور اس چادر کو لے کر اب قیامت کے دن تم آنا۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی کے میدان جنگ میں شہادت کی خبر جب اللہ کے نبی کو دی گئی، کہا اس کے لیے خوشخبری ہو، وہ تو جنتی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، وہ جنتی نہیں ہے، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ تو شہید ہوئے ہیں۔ فرمایا ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر لتشتعل علیہ نارا، جو چادر خیبر میں تقسیم ہونے سے پہلے اس نے چرا لی تھی اور اپنے پاس رکھ لی تھی، وہ چادر اس کے اوپر آگ کا انگارہ بن کر بھڑک رہی ہے۔ اپنی بیٹیوں کا حق مارنے والوں، اپنے بیٹوں کا حق مارنے والوں، اپنی بہنوں کا حق مارنے والوں، کس منہ سے تم قیامت کے دن کھڑے ہو سکو گے اور اللہ کو حساب و کتاب دے سکو گے؟ جو لوگ اپنی بہنوں کا حق مار کے کھائے ہوئے ہوں، اپنے بھائیوں کا حق مار کے کھائے ہوئے ہوں، اپنے بیٹوں کا حق مار کے کھائے ہوئے ہوں، اپنی بیٹیوں کو نہ دینا چاہتے ہوں، اپنے گھر میں ان کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوں، وہ کیا یہ چور نہیں ہے، یہ ڈکیت نہیں ہے، یہ خائن نہیں ہے؟ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر؟ میرے بھائیوں، جب صحابی کا یہ حال ہے، ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر، جو چادر
चादर इसने यौम खैबर को ले ली थी। खैबर के दिन वो चादर इसके ऊपर आग का अंगारा बनकर भड़क रही है। ऐसे पाक दामन लोग हो गए कि वो अपनी चादर लेकर वापस आने लगे। ये लीजिए, वो अलग बात है कि अल्लाह के रसूल ने उसको कबूल नहीं किया। हम कहाँ हैं, हमारी हैसियतें क्या हैं? सुनते हो सीरत सुनेंगे, सीरत पर तकरीर होनी चाहिए। सीरत मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही नहीं अल्लाह अपने नबी की पूरी जिंदगी को आइडियल बनाया, ऐसे ही नहीं पूरी जिंदगी को आइडियल बनाया, ऐसे ही नहीं नमूना बनाया। ऐसी सीरत कहां मिलेगी? और पूछिए हालात किसी को डरा। हमारे आज इतने पत्थर हो चुके हैं हमारे दिल मेरे भाइयों कि हमारे आज सुन रहे हैं और अभी यहां से निकलेंगे तो यहीं झाड़ के निकल जाएंगे। हैं? सुनिए बुखारी शरीफ की रिवायत, हजरत अनस इस हदीस के रावी हैं। हजरत अनस कहते हैं, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतन मा समअतु मिसलहा कत्तु। एक दिन अल्लाह के रसूल ने हमें ऐसा खुतबा दिया कि उस जैसा खुतबा मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ऐसा खुतबा दिया अल्लाह के नबी ने कि उससे पहले मैंने ऐसा खुतबा कभी नहीं सुना। और उस खुतबे में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ तअलमून मा अअलमु लज़हिक्तुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। आए मेरे साथियों, आए मेरे सहाबा, जो बातें मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अगर वो बातें मैं तुम्हें बता दूं जो मैं जानता हूं, अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई, अल्लाह ने मुझे जहन्नम का दौरा कराया, मैं जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके आया हूं। जो बातें मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। लौ तअलमून मा अअलम, जो मैं जानता हूं अगर वो तुम्हें मालूम हो जाए, लज़हिक्तुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा, तो तुम्हें दुनिया में हंसी कम आएगी और रोना ज्यादा आएगा। तुम दुनिया में हंसना भूल जाओगे और रोते रोते अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे, रोते रोते अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे, यानी रोगे ज्यादा। हजरत अनस फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये जुमला खत्म हुआ, फ़ग़त्ता अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व लहुम खनीन, तो अल्लाह के रसूल के जितने सहाबा ये नबी अकरम का खुतबा सुन रहे थे, सब ने अपने चेहरे छुपा लिए, सब ने अपनी अपनी चादरों से, अपने कपड़ों से अपने चेहरे छुपा लिए, रोने लगे। और रोते हुए उनके हाल ये हो गया था कि उनकी नाक से रोने की आवाज आ रही थी। वलहुम खनीन, वो अपनी नाक से उनकी आवाज आने लगी, रोते रोते उनकी नाक से आवाज आना शुरू हो गई, ऐसा रोना शुरू कर दिया। आज जलसों में अगर मौलवी रोए तो कहते हैं बड़ा बहरूपिया है, और पब्लिक रोने लगे तो कहते हैं कि देखो आज 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, ये रोने लगे। इसीलिए तो मेरे भाइयों, जिन 7 किस्म के लोगों को अर्श इलाही का साया मिलेगा कयामत के दिन, उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा, तो उसमें एक आदमी वो भी होगा, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया होगा, अल्लाह को तन्हाई में याद किया होगा और रोया होगा। जलसों में रोना तो बहुत आसान है, मस्जिदों में सबके सामने रमजान के महीने में खूब रोना और गिड़गिड़ाना बहुत आसान है, लेकिन अकेले में आंसू निकलना बड़ा मुश्किल काम है। और अगर तन्हाई में अल्लाह के खौफ से आंसू निकल आए तो समझो कि आपकी निजात हो गई मेरे भाइयों, क्योंकि तन्हाई में जो रोता है वो हकीकत में अल्लाह के डर से और अल्लाह के खौफ से रोता है। जब आपका बाप भी ना देख रहा हो, जब आपकी माँ भी ना देख रही हो, जब आपकी बीवी भी ना देख रही हो, जब पूरी दुनिया से आप गाफिल हो, अकेले हो, रात की तन्हाई हो, वुजू बनाकर 2, 4, 6 जितनी रकातें अल्लाह आपको तौफीक दे मैसर हो पढ़िए, और उसके बाद में आप मांगिए, रोइए, अपने गुनाहों की स्याही को अपने आंखों के आंसुओं से धुलिए, और फिर देखिए अल्लाह की कैसी रहमतें हमारे और आपके ऊपर नाजिल होती हैं। इस वक्त जो आंसू निकलेंगे मेरे भाइयों, वो अल्लाह के खौफ से आंसू निकलेंगे, अल्लाह के खौफ से आंसू निकलेंगे। बुखारी की रिवायत है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के सामने मगरिब के वक्त इफ्तारी के लिए सालन पेश किया गया, खाना पेश किया गया, क्योंकि वो रोजे से थे, नफली रोजा। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ नफली रोजा था, तो लोगों ने
وہ جان گئے کچھ لوگ کہ ہاں یہ روزے سے ہیں، تو مغرب کے وقت افطاری کے وقت ان کو کھانا پیش کر دیا۔ کھانے میں ایک دو نعمتیں بڑی اچھی تھیں، انہوں نے سوچا یہ ہمارے مہمان ہیں تو مہمان کی عزت کرنی چاہیے، تھوڑا اپنی حیثیت سے اچھا کھانا عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے پیش کیا تو عبد الرحمن ابن عوف رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے، تو عبد الرحمن ابن عوف نے جو جواب دیا سنیے، سیرت کیا سکھاتی ہے ہمیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیوانوں کو کیسا بنایا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف جواب دیتے ہیں کہ حضرت مصعب ابن عمیر کو شہید کر دیا گیا، حضرت مصعب کو قتل کر دیا گیا، حضرت مصعب کو شہید کر دیا گیا۔ لوگوں، میں حضرت مصعب کے کفن کے موقع پر شامل تھا، میں حضرت مصعب کے کفن اور دفن کے موقع پر شامل تھا۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مصعب جو بڑے عیش و آرام میں رہنے والے تھے، اسلام لانے کے بعد ان کی حالت بڑی تنگ دستی میں گزری، اتنی تنگ دستی میں گزری کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کا حال یہ تھا کہ ان کو گھر والوں نے اتنا چھوٹا کفن دیا، ان کے پاس کفن بھی نہیں تھا، ایسا چھوٹا کفن تھا کہ اگر اس کفن کو سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیروں پر وہ کفن ڈالا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ حال دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا اے صحابیوں، ان کے سر پر کفن ڈال دو اور پیروں پر اسخر گھاس ڈال دو۔ اے لوگوں، میں نے حضرت مصعب کے زمانے میں اپنی زندگی ایسی دیکھی کہ لوگوں کو پورا کفن پہننے کو نہیں ملتا تھا انتقال کے بعد، اور آج زمانہ اتنی ترقی کر گیا، آج دنیا نے اتنی کشادگی اختیار کر لی کہ تم میرے سامنے یہ ناز و نعمت لے کر آئے ہو، یہ عمدہ قسم کا کھانا لے کر آئے ہو۔ اے لوگوں، اس عمدہ قسم کا کھانا آج میں نے دیکھا تو میں حضرت مصعب کی شہادت کو یاد کرنے لگا، یہ دنیا کتنی فراخ کر دی گئی ہے اور آگے یہ دنیا کتنی فراخ کر دی جائے گی، آگے یہ دنیا کتنی بڑھ جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ سادگی سکھلائی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود جس کی سادگی کا یہ عالم تھا میرے بھائیوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ایک چٹائی پر سوئے، ایک چٹائی پر سوئے، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حسیر وقد اثر فی جنبہ، جب سو کر اٹھے تو آپ کے پہلو میں داغ پڑ گئے، داغ پڑ گئے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی، یہود و نصارہ تو نرم گرم بستر پہ سوئیں اور ہمارا نبی ایسی چٹائی پر سوئے جس سے نشان پڑ جائے، لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ بِطَانًا، کیا ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کر دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، وہ جواب ترمذی ابواب الزہد کے الفاظ میں یوں ملتا ہے، مالی وللدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ، مجھے دنیا سے کیا مطلب، مجھے دنیا سے کیا سروکار، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں، جیسے مسافر کسی سایہ دار درخت کے سائے میں سوتا ہے، آرام کرتا ہے اور پھر تھوڑا سستاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، میں بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں اور ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میرے لیے ان نرم گرم بستروں کی انتظام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کھاؤ تو حلال روزی کھاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمہاری کمر کمان کی طرح جھک ہی کیوں نہ جائے، اللہ تمہاری عبادت، تمہارے سجدے، تمہاری نیکیوں کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا اور تمہاری دعائیں اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم حلال لقمہ نہیں کھاؤ گے اور حرام لقمہ نہیں چھوڑو گے۔ تمہاری کمر کمان کی طرح جھکی کیوں نہ جائے، یعنی تم 80 اور 90 سال کے بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جاؤ، ایک دعا اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ حرام لقمہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمیں نبی نے سکھایا ہے، یہ آج ہمارے سامنے چیلنج موجود ہے، ہمیں اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں دور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، حضرت انس کی روایت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا، اللہ کے نبی کا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ ویرکب الحمار،
وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، یہ صفتیں کس کے اندر ہو سکتی ہیں؟ اتنی سادگی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض، آپ ہر مریض کی عیادت کرنے جاتے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ امیر ہے یا غریب. ہمارے ہاں تو امیر جب کوئی بیمار ہو جائے تو دیکھیے لوگ، اور غریبوں کو کوئی نہیں پوچھتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر کو بھی دیکھنے جاتے، غریب کو بھی دیکھنے جاتے، بڑے کو بھی دیکھنے جاتے، چھوٹے کو بھی دیکھنے جاتے. اور ایک مرتبہ تو یہودی کا 12 سال کا بچہ جب بیمار ہو گیا تو نبی کی خدمت کرتا تھا تو اللہ کے رسول اس کو بھی دیکھنے چلے گئے. دروازے کو دستک دی، اس کے باپ نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی اس یہودی بچے کی سرہانے بیٹھ گئے. غور کرو، اس بچے کے سرہانے بیٹھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بچہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا. باپ جانتا تھا کہ میرا بچہ اللہ کے رسول کی تعلیم سے متاثر ہے. باپ نے اجازت دے دی کہ بیٹے تم ابو القاسم کی اطاعت کرو، تم ان کی بات ماننا چاہو تو مان لو، وہ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو تو پڑھ لو. اس بچے کو گویا کہ سنجیونی مل گئی. وہ یہی چاہ رہا تھا کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دے، غصہ نہ ہو. جیسے ہی اس کے باپ نے کہا بیٹے اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کرو، اس بچے نے، یہودی بچے نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھ کر جیسے ہی بچہ اسلام لایا اور کلمہ پڑھتے ہی اس کی روح نکل گئی، وہ وہیں مر گیا. اس بچے کا انتقال ہو گیا. اسی جگہ پر اللہ کے نبی کو جب پتا چلا کہ یہ بچہ انتقال کر گیا، آپ اٹھتے ہیں اور نگاہیں آسمان پہ ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ عن النار. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا. میرے بھائیو، واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ امیر و غریب کو بھی دیکھتے تھے، اور آپ یہ بھی نہیں دیکھتے تھے کون یہودی ہے کون عیسائی ہے، آپ اس کی بھی عیادت کرنے کے لیے جاتے تھے. یہ نبی اکرم کی صفت تھی، یہ نبی اکرم کا وصف تھا. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ، آپ جنازے میں بھی شرکت کرتے تھے، اپنا ہو تب بھی، پرایا ہو تب بھی. اس سے زیادہ بڑی بات اور کیا ہوگی کہ جس نے پوری زندگی نبی اکرم کو گالی دی، ذلیل کہا، بلکہ ازل کہا، لا یخرجن الاعز منها الاذل. مدینے چلو، سب سے بڑا عزت والا، سب سے بڑے ذلیل کو یعنی محمد کو مدینے سے نکال دے گا. وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازل، سب سے بڑا ذلیل کہا، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا بیٹا آتا ہے. دیکھیے رحمت للعالمین قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی، اور بیٹا آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا. میرا باپ آپ کو گالی دیتا تھا، ساری کائنات کی ماں اما عائشہ کو زانیہ مانتا تھا، تہمت لگاتا تھا آپ کی بیوی پر، ساری کائنات کے مسلمانوں کی ماں پر. اے اللہ کے رسول میں جانتا ہوں کہ میرا باپ بہت برا انسان تھا، لیکن باپ کی محبت ہے فطری طور پر. اگر آپ اپنی یہ قمیص دے دیں گے جو آپ پہنے ہوئے ہیں، یا چادر آپ دے دیں گے اور اس کو میں اپنے باپ کے کفن کی جگہ پر ڈال دوں، شاید جب تک یہ چادر میرے باپ کے کفن کی جگہ پر رہے میرے باپ کے عذاب میں کمی آ جائے، آپ کا کیا بگڑ جائے گا. اللہ کے رسول فوراً کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی چادر اتار کر عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو دے دیتے ہیں. لو، حضرت عمر نے ٹوکا بھی، اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں، ایک منافق کو چادر دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا اگر میرے چادر کے پہنانے سے اس کے باپ کے عذاب میں اگر کمی آ جائے تو میرا کیا بگڑ جائے گا، میرا کیا بگڑ جائے گا. اور تعجب تو تب ہوا، حد تو یہ ہوئی کہ وہی عبداللہ ابن ابی کا بیٹا آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول آپ چادر دے سکتے ہیں تو میرے باپ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا سکتے، آپ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھا دیجئے، آپ کا کیا بگڑ جائے گا، شاید آپ کی دعائیں مغفرت سے میرے باپ کے عذاب میں کمی آ جائے. آپ نے کہا چلو. آپ آگے بڑھ گئے، حضرت عمر نے پیچھے سے کھینچا، اے اللہ کے نبی میں اس منافق کا جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا. اللہ کے نبی نے کہا عمر چھوڑ دو، اگر میرے جنازہ پڑھانے سے دعائیں مغفرت سے اللہ اس کے باپ کے عذاب میں کمی کر دے تو میرا کیا بگڑ جائے گا. کھڑے ہو گئے، لیکن اللہ نے منع کر دیا. 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کرو گے تو ہم اس کی بخشش نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے اللہ نے منع کر دیا، 70 مرتبہ
भी अगर पढ़ाओगे तो मैं इसको बख्शूंगा नहीं। अगर मुझे मालूम हो जाए कि 75 बार पढ़ाने से अल्लाह बख्श देगा तो आज इसका जनाजा मैं 75 बार भी पढ़ा देता। मेरे भाइयों, ये था आपका अखलाक और ये थी आपकी सादगी, ये थी आपकी सादगी, और यही इस्लाम सिखाता है। इस सादगी से, इस अखलाक से आप सबको अपना गर्विदा बना सकते हो। IDX लेकर और धमाका खेज चीजें लेकर बम से अपने आप को उड़ा लेना, अपने आप को मार लेना और भीड़ में अपने आप को चला जाकर उड़ा लेना, ये तमाम चीजों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा करने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदकुशी को भी हराम करार दिया है और जमीन पर फसाद फैलाने वाले को भी मेरे भाइयों मुजरिम करार दिया है, मुजरिम करार दिया है। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया कि अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना फैलाना कत्ल से बड़ा संगीन जुर्म है। दुनिया में फितने मत फैलाओ, फसाद बर्पा मत करो। मेरे भाइयों, इस्लाम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और लास्ट चीज मैं बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो आपने हजरत अनस ने बयान की है, बुखारी की रिवायत, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार। आज जर्जीस साहब को एयरपोर्ट पे आएंगे और कह देंगे कि मैं आ रहा हूं, आइए 4 व्हीलर लेकर, तो ये देखता हूं कि स्टैंडर्ड गाड़ी है कि नहीं हमारे हिसाब से। अगर कोई आदमी बाइक लेके पहुंच जाए तो जल्दी बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे, जल्दी तैयार नहीं होंगे। ये बुराई उलमा में भी आ चुकी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां बुर्राक पर सफर किया, वो बुर्राक जिसकी निगाह, जिसका पहला कदम जहां तक नबी अकरम की निगाह जाती थी वहां तक उसका पहला कदम होता था, उस बुर्राक पर भी बैठे। लेकिन हजरत अनस फरमाते हैं, जन्नत और जहन्नम का सैर करने के बाद भी जब दुनिया में आए तो ऐसा नहीं किया कि अब तो मैं बुर्राक में बैठ चुका हूं, अब हम गधे पर नहीं बैठेंगे। आपकी सादगी का आलम यह था कि वह यरकबुल हिमार, आप गधे पर भी बैठ जाया करते थे और गधे की सवारी भी कर लिया करते थे। फॉर्चूनर वाला जल्दी अल्टो में नहीं बैठेगा, और जिसके पास 4 व्हीलर हो जाए तो जल्दी मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा, उसकी शान के खिलाफ है। बड़े बाप की औलाद हैं, बड़े बाप की औलाद, ये बड़े बाप की औलाद जिसको मोटरसाइकिल भी मिली तो ससुर ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के दिया है। ये बेचारा फख्र कर रहा है कि मैं बड़े बाप की औलाद हूं, जो अपने ससुर के हराम के माल पर बैठकर हुकूमत करता हो, और ये बेचारा फख्र कर रहा है। कड़वे अल्फाज हैं, लेकिन क्या करूं, बीमारी भी तो कैंसर की है, तो क्या किया जाए। वयरकबुल हिमार, अल्लाह के रसूल गधे की सवारी भी कर लिया करते थे। ये नहीं कहते थे कि हम तो बुर्राक पे बैठ चुके हैं, अब हम गधे पे बैठेंगे। वयुजीबु दावतल अब्द, जर्जीस साहब इतने बड़े बड़े मौलवियों के साथ खाएंगे खाना, अब हम अपने ड्राइवर के साथ नहीं खा सकते। हट कल का नक तो ले, 100 रुपए लेके उधर जाके खाओ, तुम हमारे साथ नहीं खा सकते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अखलाक, ये था आपका फाजिलाना अखलाक करीमा। वयुजीबु दावतल अब्द, अगर आपका गुलाम भी आपकी दावत करता तो आप खुशी खुशी अपने गुलाम की दावत को भी कबूल फरमाते और उसके घर पे भी जाके खाना खाते, और मेरे भाइयों आप उसको दुआएं भी देते, आप अपने गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते। ये सीरत तैयबा का वो पहलू है मेरे भाइयों कि हमें बहुत कुछ सिखाता है सीरत तैयबा का पहलू। अब 3:40 हो चुका है, हिम्मत जवाब दे चुकी है, पैर फैलाने को मिला नहीं, सफर भी लंबा हो गया। मेरे भाइयों फिर सुबह भागना है, फिर मेरा अपॉइंटमेंट है, हमारे भाई आ रहे हैं लखनऊ में, उनकी बीवी को मुझे दिखाना है, छोटे भाई की बीवी को लखनऊ में अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, अब मुझे जाना भी है, निकलना भी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन सीरत तैयबा पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। जो चैलेंजेस मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कबूल करके उनको सामना किया और मिटाया, हमें भी अपने समाज में होने वाले चैलेंजेस का सामना करने की तौफीक अता फरमा, और ऐ अल्लाह हमारे समाज से उन बुराइयों को दूर करने की हमें तौफीक अता फरमा। हमें जब तक